बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को ये तस्बीह सिर्फ़ एक बार पढ़कर सोएगा, रब्बे करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे। आज की ये ख़ास तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा और ये ख़ास अमल मेरी उन तमाम बहनों के लिए है, उन तमाम भाइयों के लिए है जो जवान बेटियों और बेटों के लिए जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज रात सिर्फ़ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना, मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजात को पूरा करके देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये एक ऐसी तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है और जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है वो अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आँख खोलने से पहले उसके मुक़द्दर का सितारा चमका देता है। सुबह आँख खुलने से पहले पहले उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत से तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो पढ़ने के बाद कई महीनों की, कई घंटों की और कई सालों की जो आपकी आजमाइश को दिन थे, जो आपकी हाजात थी, इस तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह वो सब के सब हल हो जाएंगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो अल्लाह वालों आप रब के लाडले बन जाएंगे। आप रब के ऐसे लाडले बन जाएंगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा, और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा मेरी उन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख कर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्दी शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी की वजह से बच्ची का जहेज़ लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से मदद देता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी हो जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। आप कर्ज़दार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप मकरूज़ हैं, आप लोग जितना चाहे आप लोग ज़िद करके अल्लाह पाक से मांग लें। कर्ज़दारों ने अगर आपका जीना हराम कर रखा है, दरवाज़े पर आकर आपको ज़लील और रुसवा करते हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आप अपने कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए सिर्फ़ एक बार ये तस्बीह पढ़ कर देखो, कर्ज़दारों को कर्ज से मुकम्मल निजात हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये तस्बीह रब्बे करीम का एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा ज़िक्र इलाही है जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? अल्लाह वालों, बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस तस्बीह को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी,
جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ اس خاص تسبیح کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گی، اس کو پڑھ لو۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ صبح رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو پھر کیوں در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور دوستوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ لوگ بے بس ہو چکے ہیں۔ میری تمام بہنیں، میری تمام بیٹیاں لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والوں، آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25 30 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا مشکل کشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ ایک کتے کے ایک بار میں 8 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں کم ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہو کر بھی سارے سال کھائے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، بے شمار صدقے کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ ان کی تعداد بکری کے بچوں کی زیادہ ہے اور کتے کے بچے 7 سے 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہیں۔ برکت یہ ہے کہ وہ 3 بچے میں رب کریم نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ سارا سال قربان بھی ہوتے ہیں، سارا سال ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ والو، اسی طرح جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تمام مسائل، تمام پریشانیاں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو رات کو سوتے وقت صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ صبح اللہ کا کوئی نیک ولی فرشتہ آئے گا، وہ انسانی روپ میں آئے گا یا کسی بھی طرح سے آپ کی مدد ہو جائے گی، اور آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ اپنی کامیابی کا، آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا آپ کی مدد نہیں ہوتی، پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ایک رات کا ہے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی تنگ دستی آئے، جب بھی مصیبت آ جائے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کے وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانی، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا را کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، پوری رات موجود تہجد میں پڑھ لو، فجر کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں، جس جگہ جس وقت آپ کو مل جائے، آپ نے رات کے وقت صرف ایک تسبیح کا بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کراتا ہوں، آپ لوگ ضرور اس دعا کا حصہ بنیں۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ایک بار آمین ضرور کہیے گا۔ ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ جو لوگ کفار کے محاذ پر ان سے برسر پیکار ہے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، میرے مولا۔ آمین 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 آمین۔ ایک بار آمین کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے۔ اللہ والو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ لوگ دعاؤں میں ضرور شریک ہوا کریں۔ کوشش کرا کریں کہ جب بھی میں دعا کراتا ہوں تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے آمین ضرور کہنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو سب سے بہتر ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، دوست، احباب ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی ضروری بات، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ وظیفہ آج ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیے گا۔ ہر طرح کے مسائل کا حل، ہر طریقے کا جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کر کے، مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کو کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا بے گھر ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آج آپ لوگ بندوں کے رب سے مانگ رہے ہیں، آپ لوگ محمد مصطفیٰ کے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے
آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں، جب بھی آپ پر کبھی مشکل وقت آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لو، فوراً آپ کی مشکل ٹل جائے گی، فوراً مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو ہو جائے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس ویڈیو پر کلک کریں، اس وظیفے کو سنیں، اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کی برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے جو نیت کریے، پھر آنکھوں کو کھول کے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا آپ کا آغاز ہو گیا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر کوئی بندہ اپنی مشکلوں سے نجات کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو آپ کو روز حشر آپ کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ اور 10 بار جب آپ لوگ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے تو دوستوں، سبحان اللہ کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر سبحان اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص شرطیہ عمل ہے، اور وہ آج کی خاص تسبیح آپ نے سورۃ الکوثر کی پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج میں ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ اگر رات کو مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کوئی راستہ آپ کو دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو ایک بار رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا آپ کی قسمت کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ دنیا آپ کی کامیابی کی، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے یقین کریں دور دور سے آئے گی۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہی ہے، اور آج پیسہ رب کریم سے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے خلوص دل کے ساتھ، اور وہ بھی شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ دوستوں میں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے،
رب کریم کی قسم، وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ رب کریم سے اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ والو، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ ابھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، آپ ہی وقت ہے کہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفہ کا کوئی کام ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی سے استغفر اللہ کو پڑھتا ہے، آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، 313 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنے سے آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو چکی ہوگی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ رب کریم سے اپنی حاجات، اپنی جو بھی آپ کی حاجت ان کو اگر پورا کرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کر لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے اپنی من پسند فیصلے کروا سکتے ہیں۔ اللہ والو، جو آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ خواہش ناممکن ہے، جو یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، آج اس خواہش کو آزمانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ والو، اگر یہ قیمتی لمحات آپ سے گزر گئے، یہ قیمتی لمحات آپ سے رخصت ہو گئے، تو پھر آپ کو کب وقت ملے گا؟ ابھی نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ اللہ والو، رجب اللہ کا مہینہ تھا، اس مہینے کی برکات بہت زیادہ تھی۔ اس مہینے میں ایک جاگنے والی رات جسے شب معراج کہا جاتا ہے، وہ رات گزر چکی۔ پھر اللہ پاک نے شعبان کا مہینہ عطا کرا، اس کی شب بارات بھی گزر چکی۔ شب بارات کی رات میں نامہ اعمال جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں تقدیر کے، نصیب کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آئے گا رمضان الکریم کا مہینہ۔ اگر اسی طریقے سے آپ لوگ چلتے رہے تو رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے گا، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، آپ وہیں کے وہیں رکے رہیں گے جہاں آپ پہلے رکے ہوئے تھے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مستند ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کو اس کے 100% آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ یہ وظیفہ فیل ہے ہی نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا نقصان میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا یہ شرط ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والو، بس وظیفے کو جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے، مجرب بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے 313 بار آنکھوں کو بند کر کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفات نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔